तमाम तारीफ उस माबूद के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ, आपका मेज़बान। खुदा ने ज़िंदगी को एक ऐसे साँचे में ढाला है कि एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी खुशनुमा नहीं बन सकती, जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो हमारा टॉपिक, हमारा मौजू भी आज इसी सिलसिले से है और ये हमारा पहला एपिसोड है। टॉपिक है, मौजू है इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके और हमारे खुसूसी मेहमान, बेहतरीन पर्सनालिटी, ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल डॉक्टर खुर्शी रिजवी साहब के साथ। तो आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। तो एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चैनल विन में मुसलसल चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही हमारा ये आपसे पहला सवाल है कि इस्लाम में ह्यूमन राइट्स का क्या नज़रिया है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक जी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर मौजूदा दौर में बहुत गुफ्तगू हो रही है और बहुत सी बातें हुई हैं। बिलखुसूस जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने बाकायदा ह्यूमन राइट्स चार्टर डेवलप किया हुआ है। और मगरिब की अगर आप बात करें तो 17वीं सेंचुरी के बाद से इस पर कुछ काम होना शुरू हुआ। 17वीं सेंचुरी के बाद? 17वीं सेंचुरी के बाद से। उससे पहले इनके यहाँ इसका तसव्वुर भी नहीं पाया जाता और कोई बात भी नहीं थी। और अमली तौर पर ये 19वीं सेंचुरी में बहुत एक्टिव हुए हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर यूएनओ की फॉर्मेशन हुई और ह्यूमन राइट्स चार्टर बना और ब्रिटेन में जो है वो मैग्ना कार्टा बना जी। लेकिन इस्लाम ने, यानी अगर हम रसूल खुदा ही से बात शुरू करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 1400 बरस पहले जो इस्लाम और दीन का जो आईन यानी कुरान मजीद है, जो कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ लाइफ है, उसमें इंसानी हुकूक़ की तमाम डायमेंशंस पर रोशनी डाली गई है। और अगर जहाँ आपने सवाल पूछा कि इस्लामी नुक्ता नज़र, तो इस्लाम अनलाइक वेस्ट के अलग हट के इंसान ही को और उसकी हयात को मुक़द्दस मानता है। यानी हमारी जो शुरुआत है वो इंसानी ज़िंदगी से है। ह्यूमन राइट्स उसको मिलने चाहिए कि पहले ये तय हो कि इंसान कौन है, यानी इंसान की डेफिनेशन क्या है। अगर आप इंसान को फ़कत एक मादी वजूद समझें या टेक्नोलॉजी बेस्ड वजूद समझें या एक ऐसी शय कि जो मादी वजूद रखती है, फ़िज़िकल वजूद रखती है, इसके अलावा कोई हदफ नहीं है उसका, तो उसके राइट्स भी उसी एरिया में कन्फाइंड होंगे। मगर इस्लाम ने, कुरान ने इंसान की तारीफ़ ही ये की है कि वो मुरक्कब है, कॉम्पोजिट है, मिला जुला है रूह और जिस्म की हकीकत से। लिहाजा जो उसके राइट्स इस्लाम ने बताए हैं वो मादियत पर भी रोशनी डालते हैं, उसकी रूहानियत पर भी रोशनी डालते हैं। बेशक, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, सूरह हुजरात कुरान मजीद की जो आयत है उसके सिलसिले से हम चाहेंगे कुछ आप बताएं। कुरान में ख़ासकर ह्यूमन राइट्स के सिलसिले से क्या कहा गया या कुरान में क्या नज़रिया है ह्यूमन राइट्स के सिलसिले से, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। तो कुरान मजीद ने देखिए सबसे पहली बात ये की कि इंसानों को जो बहुत बड़ी एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी जी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बराबरी का दर्जा है। बराबरी का नज़रिया, बराबरी का दर्जा ये इस्लाम से पहले किसी के पास नहीं है। इंसान ने जब भी कुरान ने बराबरी की बात की है तो अय्युहन नास कह के मुखातिब किया है। अय्युहन नास, ये नहीं कहा है कि अय्युहल मुस्लिमून या अय्युहल मोमिनून, बल्कि ए बंदगान खुदा, ए लोगों, क्योंकि हर एक का खालिक और मालिक और राज़िक वही हकीकत है, चाहे माने कोई या ना माने। बेशक, बनाने वाला एक है, उसने बनाया है। अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो है वो एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। यानी इसमें कोई सुपीरियॉरिटी है ही नहीं कि हम कहीं और से आ गए हैं। तुम सब की हकीकत आदम व हव्वा पे जाके मिलती है, और आदम व हव्वा का खालिक वही वहदहू ला शरीक परवरदिगार है। और अगर हमारे अंदर जो यानी नस्लें पाई जाती हैं, रेसेस पाई जाती हैं, रंग व नस्ल की इख्तलाफात हैं, तो यह कुरान इसकी बुनियाद बता रहा है कि ये इसलिए है ताकि तुम एक दूसरे का तारुफ हासिल कर सको। बेशक, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, सो दैट यू रिकॉग्नाइज, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि ये वहाँ के हैं, ये वहाँ के हैं। इस बुनियाद पर कोई किसी पे अफजल और बरतर नहीं हो जाएगा। बेशक बेशक, जैसे हदीस रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کہ نہ عرب کو عجم پہ فضیلت ہے نہ عجم کو عرب پہ فضیلت ہے. تو یہ جو رائٹ ہے یعنی رائٹ ٹو ایکوالٹی، یہ اس کا کسی بھی مذہب یا ریس یا کلچر یا کاسٹ یا کریڈ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہر ایک بندہ خدا ہے، مخلوق ہے خدا کی، اور قرآن نے کہا کہ تم سب برابر ہو اللہ کی نگاہ میں. اب اگر تقوی اختیار کرو گے تو تقوی کی بنیاد پر گریٹنس آئے گی، کلر اور ریس اور نیشنلٹی کی بنیاد پہ کوئی کسی سے افضل نہیں ہے. بے شک بہت اچھی بات کہی. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ وی ول ہیو ٹو بی فرسٹ، وی ول ہیو ٹو بی مطلب اپنا اور آپ کا جو سامنے ہمارے ہے کہ اپنی پریسٹیج جو ہماری عزت ہے اس کو بنا کے رکھنا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کوئی بھی ہو، کسی نسل کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی کلر کا ہو، کسی ملک کا ہو. اصلاً وہ ہے بندہ خدا، اور اس کی سب سے بنیادی عزت یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا ہے، بندہ خدا ہے. یعنی یہ وہ عزت ہے جو اس کی جسے کہتے ہیں ان بورن عزت ہے، فطری عزت ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے بات کہی. اچھا، پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اگر ہم سیرت دیکھیں اور ان کے نظریے سے جو انسانی جو حقوق ہیں، یعنی انسانی پاسداری کے جو حقوق ہیں، تو اس کا کیا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے خاص کر آپ کی سیرت سے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں اس سوال کو کرنے سے پہلے تھوڑی دیر جو ہے ایک وضاحت کرنا چاہوں گا پہلے ہی آپ کے سوال کی، کہ قرآن مجید نے انسانی حیات کو مقدس مانا ہے. واہ! آپ دیکھیے کہ خود حیات انسانی بہت مقدس اور محترم ہے. واہ! کیا نظریہ پیش کیا ہے کہ دیکھو اگر تم نے کسی ایک نفس کو بھی جی انجسٹس کی بنیاد پر، اپنی بھڑاس نکالنے کی بنیاد پر، ہوا و ہوس کی بنیاد پر قتل کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اس سے خوبصورت آیت کسی کے پاس ہے نہیں، اور اس سے خوبصورت میسج نہیں ہے کہ کسی ایک نفس کو بھی اگر بلا وجہ قتل کیا تو اللہ کی نگاہ میں وہ نفس محترم ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہے، کہ وہ غیر مسلم ہے، کہ وہ افریقہ کا رہنے والا ہے، کہ وہ قبیلے کا رہنے والا ہے، کہ وہ پست ہے، کہ وہ حقیر ہے، کہ وہ ذلیل ہے، کچھ بھی. فقط وہ بندہ خدا ہے، یہی اس کی عزت کے لیے کافی ہے. بے شک اس کو قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یعنی حق حیات اسلام نے دیا، یہ سب سے بڑا ہیومن رائٹ ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے. کوئی آپ سے آپ کی حیات چھین نہیں سکتا. بے شک خود آپ کی جو انسانی عزت ہے، یعنی انسان ہونا ایک شرف ہے، اور اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا ہے. اب اس کی روشنی میں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ملاحظہ کریں، اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیے کہ وہ عورت کے جو ان پر کوڑا پھینکتی تھی، بالکل بالکل ایک نادار عورت ہے، غریب عورت ہے، فقیر ہے، اور کہہ لیے کہ بد مزاج بھی ہے، لیکن ہے تو بندہ خدا اور مشرک اور کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. مگر آپ جو ہیں وہ اس کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، راستے سے کوڑا ہٹا بھی دیتے ہیں، اس کے پاس اس سے ملنے بھی جاتے ہیں. یہ ہے وہ انسانی حقوق کی پہلی سیڑھی کہ ہر ایک کو محترم جانو. واہ! چاہے وہ تمہارے مذہب کا ہو یا نہ ہو، اصل میں تمہارا فطری بھائی ہے. اس لیے رسول خدا کی آپ سیرت میں دیکھیں، رسول خدا کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کفار مکہ یا مشرکین مکہ آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ اپنی ابا کو ان کے لیے بچھا دیا کرتے. واہ! جزاک اللہ. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ تم سے کیا مطلب، تم تو مشرک ہو، تم تو کافر ہو، ہم تو تم کو انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں، مگر تم اصل میں اسی خالق کے بنائے ہوئے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم بحیثیت انسان کے محترم ہو. یہ الگ بات ہے کہ صحیح روش سے بھٹک گئے ہو، اسی کی اصلاح کے لیے تو ہم آئے ہیں. تو کردار رسول اور محبت رسول و سیرت نے ان کو کہا کہ تم کو پہلے بیٹھنے کا شرف عطا کرے کہ تم ہمارے برابر سے بیٹھو. بے شک بہت اچھی بات. یہ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی. یہ بہت اچھا واقعہ، اور یہ نہ جانے کتنے ایپیسوڈز میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا. اور یہ اسلامی سیرت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ عورت جو مسلسل کوڑا پھینکتی تھی بیمار ہو گئی تو آپ اس کی عیادت کو پہنچتے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو کبھی نہ جاتے، یہ کہتے کہ اچھا ہوا کہ بیمار پڑ گئی کہ ہم پہ کوڑا پھینک رہی تھی. یہ تھا کردار، وہ بھی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات آئی نبی اکرم کی. اب ہم چلتے ہیں معصومین علیہ السلام کی طرف. جس طریقے سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی، ہیومن رائٹس کے ہی سلسلے سے اگر ہم بات کریں، کیا آپ کی سیرت کے اعتبار سے جو چیزیں آپ نے لوگوں تک پہنچائیں اس کو معصومین علیہ السلام نے کس حد تک واقع؟ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ بھی سوال ہے، اور وہ انہی کی سیرت کا عملی نمونہ ہے ان کی سیرتیں. کہ آپ دیکھیں کہ ائمہ کے گھروں میں جو غلام ہوتے تھے
وہ دنیاوی غلام نہیں ہے جس کو دنیا نے سلیوری کی طرح انٹروڈیوس کیا ہے جی، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے اختیار سے ان کی غلامی میں حاضر ہوئے ہیں۔ واہ واہ، اور آپ کسی بھی روایت کو دیکھ لیں، اگر دشمن نے بھی لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا، بالخصوص امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو گھر میں جتنے آپ کے خادم ہوتے تھے سب کو ایک جگہ بلا کے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جزاک اللہ، یہ تھی سیرت معصومین۔ ساتویں امام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی کنیز آئی اور وہ سالن کا ایک ٹوکرا لیے ہوئی ہے، برتن لیے ہے، وہ سالن اس سے گر گیا تو امام کے اوپر وہ کھولتا ہوا سالن گرا، وہ مارے تھر تھر کانپنے لگی کہ اگر عام طور سے کہیں ہوتا تو یا تو آقا قتل کر دیتا اور یا ایسی سزا دیتا کہ یہ انسان پھر انسانیت سے اس کو نفرت ہو جاتی، مگر یہ ہے کردار جسے کہتے ہیں کہ وارثان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو آپ اس کی طرف دیکھتے تو فوراً وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے کہ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، امام مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اللہ کی محبت میں آزاد کیا۔ تو یہ دیکھیے کہ غلاموں سے برتاؤ، ان کے حقوق، ان کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کو برابری کا درجہ دینا، ان کو انسان سمجھنا، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ اسلام نے ہیومن رائٹس کا عملی ثبوت اپنے ان ٹیچرز کے ذریعے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات کہ جس طریقے سے امام صادق علیہ السلام کا بھی کہنا یہی ہے، ان کا قول بھی یہی ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھو جس کے پاس علم ہو، وہ علم جو صحیح راہ راست تک آپ کو پہنچائے، نہ کہ آپ کو گمراہی کی دلدل میں ڈھکیل دے۔ تو یہ معصومین علیہ السلام کے قول سے ریلیٹڈ ہے۔ جس طریقے سے دیکھا جائے جو اسلامی تصور کے لحاظ سے، جو ہیومن رائٹس کے سلسلے سے اگر ہم بات کریں کہ جو تصور پیش کیا گیا ہے ہیومن رائٹس کا، یہ خالی کیا اسلامی معاشرے تک ہی محدود ہے یا پھر ہم اسے یونیورسل سمجھیں؟ بہت خوب۔ اصل میں دیکھیے اس کا بالکل سامنے کا ایک جواب ہے، اللہ نے انسان کو کسی خطے اور کسی مٹی تک محدود نہیں کیا۔ واہ، ایز اے انسان، ایک مین جب آپ تو اس میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ بے شک، لہٰذا جو بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے جو اس کے حقوق ہیں وہ جہاں بھی ہو وہ حقوق اس کو ملنے چاہیے، بے شک، وہ مکے میں ہو کہ وہ مدینے میں ہو کہ وہ افریقہ میں ہو کہ وہ انٹارکٹیکا میں رہتا ہو، وہ ایسے خطے میں رہتا ہو کہ جہاں بہت کم آبادی ہو، کوئی پہنچ نہ پایا ہو، ریموٹ ایریا ہو، وہاں بھی اس کے انسانی حقوق یعنی حق حیات اس کو حاصل ہے، اس کو اپنی مذہب کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، عدل و انصاف کا حق حاصل ہے، کھانے اور پینے کی جو ضروری چیزیں ہیں، بیسک نیسیسٹیز ہیں، اس کا حق اسے حاصل ہے، علم حاصل کرنے کا حق اسے حاصل ہے، آزاد رہنے کا حق اسے حاصل ہے۔ یعنی اسلام نے ہر انسان کو آزاد مانا ہے اور اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ بے شک، یہ دوسرے ہیں کہ جو انسانوں کی آزادی کو چھین کے انہیں غلام بنا لیتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو حر بنایا ہے۔ واہ، یعنی حریت آپ کی فطرت میں رکھی ہے، اور یہ سب سے بڑا رائٹ ہے۔ انسان برداشت نہیں کرتا ہے کہ میں کسی کی غلامی کروں، کوئی میرے اوپر تعینات رہے، کوئی میری زندگی کو کنٹرول کرے کہ مجھے سوچنے سمجھنے کی بھی طاقت نہ ملے۔ اسلام نے کہا کہ سوچ بھی تمہاری ہے، دل بھی تمہارا ہے، فکر بھی تمہاری ہے، زبان بھی تمہاری ہے، یہ اعضاء و جوارح یہ سب کچھ تمہارا ہے، اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم اسے اپنے خالق کی راہ میں استعمال کرتے ہو یا خالق کے خلاف چلے جاتے ہو۔ بے شک، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ جس طریقے سے دیکھا جائے 3 پلر ہیں، اگر ہم مانوادھیکار کو یعنی ہیومن رائٹس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیں، بہت وسیع پہلو ہے، یہ بہت بڑا کینوس ہے۔ جی ہاں، بہت بڑا کینوس ہے۔ اس میں رائٹس آف گاڈ، رائٹس آف ہیومینٹی، رائٹس آف سیلف، اگر ہم ان تینوں کو اپنے نظریے سے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں تک اس کو بانٹیں تو میرا خیال سے یہ لامحدود ٹاپک ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم تک سمٹ کے ہم چاہیں گے کہ معصومین کی روایت سے ہی ریلیٹڈ کوئی حدیث ہو اس کو بیان کریں آپ، ہم چاہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مولا کائنات نے مالک اشتر علیہ الرحمہ کو ایک خط لکھا ہے، بڑا مشہور خط ہے، جب وہ مصر کے گورنر بنائے گئے اور نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس میں مولا لکھتے ہیں، اور یہ کلام معصوم ہے کہ مالک تم جہاں جا رہے ہو وہاں 2 طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے، ایک تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی مسلم ہیں وہ، دوسرے تمہارے فطری بھائی ہیں یعنی جو تم جیسے انسان ہیں، اگر وہ تمہارے مذہب پر نہیں بھی ہیں تو وہ انسان ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ انہیں عزت دی جائے، واہ، انہیں
انہیں حق حیات ملے، انہیں پروٹیکشن ملے، انہیں مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی ہو۔ اسلام نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کو نہیں پسند کیا۔ لا اکراہ فی الدین یہ کیٹیگوریکل نظریہ ہے بالکل، واہ، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جبر دین کے معاملے میں کر دیا جائے تو پھر آئیسس ہی وجود میں آتا ہے، بہت بڑی بات، طالبان ہی وجود میں آتے ہیں جن کا دین یہاں اٹک جاتا ہے، رگو پے اور دل و جان میں جاتا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ اپنے اختیار سے ہماری بندگی قبول کرنا، مجبوری میں کرو گے تو ابلیس والا حال ہوتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے تلے یہ کیا کسی کا خون بہانا، کسی کو جبراً قتل کر دینا، کہو لا الہ الا اللہ ورنہ گلا کاٹ دیں گے، یہ خود اسلام کے بنیادی ہیومن رائٹ کے خلاف بات ہے۔ اس انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے اختیار سے مذہب کا چناؤ کرے، بے شک آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کے سامنے حق کو واضح کریں، آپ یہ بتائیں کہ یہ رشد و ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ آپ بتا دیں۔ پھر خود قرآن کی آیت ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم شکر گزار بندے بنتے ہو یا ہماری کفران نعمت کرنے لگتے ہو۔ کب اللہ نے کہا کہ زبردستی تم کو مسلمان بنا لیں گے، یا اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو مسلمان ہی گھر میں پیدا کر دیتا، بے شک اختیار دیا۔ یعنی آپ کا مختلف مذاہب میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی، بہت بڑی بات کہی، بہت اچھی، آزاد انسان کو پیدا کیا، اپنی آزادی سے ہمارے دربار میں آؤ۔ بے شک بہت اچھی بات کہی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مذہب اسلام میں آزادی ہے بہت زیادہ، تو وہیں پہ کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں جس میں کچھ باؤنڈیشنز ہیں، جیسے وہ چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، لڑکیوں کے حقوق ہوں، اس سے ریلیٹڈ۔ بھائی جیسے مثلاً آپ دیکھیں، اس کو اور واضح کر دیا جائے، بحیثیت انسان آپ 100% کہاں آزاد ہیں؟ کیا آپ جانور بن سکتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ بھائی اگر آپ جانور کے اس سے گر جائیں تو پھر انسانیت کہاں کا شرف چلا گیا؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو 100% آزادی چاہیے، کھانے پینے ہی کی مثال لے لیجیے، حلق تک ٹھوسنے کے بعد آزادی ہے کہ کھا لیں، خود جسم کہتا ہے کہ اس لیول پہ آنے کے بعد کہ بس اب نہ کھانا ورنہ وامٹنگ ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، یعنی کھانے کی بھی مکمل آزادی نہیں ہے۔ کپڑے جتنے چاہیں پہنے، اوپر لاتے چلے جائیں، ایک لمٹ آئے گی کہ آپ نہیں پہن سکتے، یعنی لمٹ یہ بتاتی ہے کہ جہاں سے نقصان ہوتا ہے وہیں ریسٹرکشنز ہوتے ہیں، نقصان سے بچانے کے لیے لمٹ اور قید لگائی جاتی ہے تاکہ باقی رہے آپ کی ہیلتھ اور آپ کی اسپریچولیٹی۔ بہت خوب، بہت اچھی آپ نے وضاحت کی، بہت اچھی بات کی، اور یہ حقیقت میں امام کا قول بھی ہے کہ ایک روٹی کی بھوک پیٹ میں رہنا چاہیے تاکہ آپ کام کرنے کی کیپیسٹی قائم رہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی عمدہ گفتگو رہی، اور یقیناً یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں اتنی علمی گفتگو کی آپ نے، اور جو باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں وہ یقیناً قابل غور ہے، اور ہم چاہیں گے اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اور بھی دوسرے پروگرامس ہیں جو چینل پر لگے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں، اور اپنی گفتگو کو سٹارٹ کریں گے، جاری کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کو اجازت دیں، اور دعا میں یاد رکھیں، اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت۔ خدا حافظ۔